बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीही कमा युहिब्बु रब्बाना व युर्ज़ी वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिही वसल्लम तस्लीमन मज़ीदन अम्मा बाद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपनी कमाल रहमत की बदौलत अपने बंदों को अपनी रज़ा व खुशनुदी के बेश बहा मौक़े नसीब फरमाता है ताकि बंदे इनमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हुज़ूर नेकियां और अताअत के काम बजा लाकर अपने गुनाहों की बख्शिश, उसकी रहमत व मवद्दत और बुलंदी दर्जात का इनाम पा सकें। अब बंदों को चाहिए कि इन औकात को गनीमत जानते हुए अपने ताल्लुक़ को अल्लाह मालिकुल मुल्क से मजबूत करें और सआदत और कामरानी का हुसूल मुमकिन बनाएं। सामीन, इन्हीं मौक़ों में से एक मौका एक अशरा ज़िलहज्जा भी है जिसकी फ़जीलत और अहमियत और अहकाम कुरान और हदीस में मुख्तलिफ़ अंदाज से बयान किए गए हैं। इसका सबब बयान करते हुए हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अशरा ज़िलहज्जा के बाकी अयाम से इम्तियाज़ का एक सबब ये मालूम होता है कि इसमें बड़ी बड़ी इबादत जमा हो जाती हैं, जैसे नमाज, रोज़ा, सदका और हज। इबादत का ये इत्मा बाकी अयाम में नहीं होता। अल्लाह ताला ने इन 10 रातों की भी कसम खाई है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला बहुत से अमूर के लिए दूसरे अमूर की कसम खाता है, और कभी वो अपनी ज़ात मुबारका की कसम खाता है जो उसकी सिफ़ात आलिया से मुत्तसिफ़ है, और कभी अपनी आयात की जो उसकी ज़ात और सिफ़ात से जुड़ी हुई है। उसका अपनी बाज़ मखलूक़ात की कसम खाना इस बात पर दलालत करना है कि वह मखलूक उसकी अजीम निशानियों में से एक निशानी है। चुनाचे अल्लाह सुब्हानहु व तआला कसम खाते हुए फरमाता है, कसम है फ़जर की और 10 रातों की। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जिन 10 रातों की कसम खाई है ये ज़िलहिज्जा की पहली 10 रातें हैं। इमाम मुजाहिद बिन जबर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इससे मुराद अशरा ज़िलहिज्जा है। मारूफ सुन्नी मुफस्सिर इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारे नज़दीक इससे मुतल्लक़ सही बात यह है कि इन 10 रातों से मुराद ज़िलहिज्जा की 10 रातें ही हैं, क्योंकि तमाम मुफस्सिरीन ने इजमाई तौर पर इससे यही दलील पकड़ी है। मारूफ मुहद्दिस व मुफस्सिर इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 10 रातों से मुराद ज़िलहिज्जा की 10 रातें हैं। इमाम इब्न रजब अल हम्बली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सही बात यह है कि 10 रातों से मुराद ज़िलहिज्जा की 10 रातें हैं। इस पर जमहूर अवाइल मुफस्सिरीन वगैरह भी यही फरमाते हैं। तहकीक शुदा बात यह है कि जो मुताखरीन में से कबार उलमा ने कही है कि कहा जाए ये अशरा मजमूई तौर पर रमज़ान के आखिरी अशरे से मजमूई एतबार से अफजल है, गो के रमज़ान के आखिरी अशरे में एक ऐसी रात है जिसकी फजीलत की बराबरी किसी रात को हासिल नहीं है, और इस अशरे में नेक अमाल की तरगीब देना और नेक अमाल करना इंतहाई बाइस सवाब हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी दिन का अमल अल्लाह ताला के यहाँ इन 10 दिनों के अमल से अफजल नहीं। सहाबा ने पूछा, क्या जहाद भी नहीं? तो आपने फरमाया, जहाद भी नहीं, मगर वो शख्स जो दुश्मनों से लड़ते हुए अपनी जान और माल की बाजी लगा दे और उनमें से किसी चीज़ के साथ वापस ना लौटे। एक दूसरी रवायत में इमाम सईद बिन जबीर ताबी रहमतुल्लाह अलैह सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के नज़दीक कोई अमल इससे ज़्यादा पाकीज़ा और अजर के लिहाज से बड़ा नहीं जो अशरा ज़ुल्हिज्जा में किया जाए। कहा गया, अल्लाह के रास्ते में जहाद भी नहीं? आपने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल के रास्ते में जहाद भी नहीं, सिवाय उस शख्स के जो अपनी जान और माल लेकर निकले फिर किसी शय के साथ वापस ना लौटे। कासम बिन अयूब रावी फरमाते हैं कि सईद बिन जबीर रहमतुल्लाह अलैह जब इस अशरा में दाखिल होते तो इस कदर
محنت کرتے کہ اپنی طاقت سے بڑھ کر شش کرتے۔ عشرہ ذی الحجہ کے روزوں کی اگر بات کی جائے تو حنیدہ بن خالد کی زوجہ جو صحابیہ تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج سے بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث پر اس طرح باب قائم کیا ہے، یعنی باب فی صوم العشر، عشرہ ذی الحجہ کے روزے کا بیان۔ اس حوالے سے ایک تنبیہ بھی ہے کہ ایک روایت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عشرہ ذی الحجہ میں روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشرہ ذی الحجہ میں روزہ نہ رکھتے تھے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حنیدہ بن خالد کے طریق کے والی اور اس کے ساتھ جو اس سے متعلق پیچھے ذکر ہوا ہے اولا اور راجح ہے۔ اس حدیث سے جو کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 10 دنوں میں روزہ رکھتے نہیں دیکھا، کیونکہ مذکورہ بالا روایت کو ثابت کر رہی ہے، اس لیے وہ روزہ رکھنے کی نفی کرنے والی حدیث سے راجح اور اولا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کی وضاحت اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزہ کی حالت میں نہ دیکھا ہوگا۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ نے حقیقت میں ان روزوں کو چھوڑا تھا، کیونکہ آپ 9 میں سے ایک دن ان کے پاس ٹھہرتے تھے اور باقی ایام دیگر امہات المومنین کے پاس، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کبھی اس عشرے کے چند دن تو روزہ رکھتے ہوں اور چند دن چھوڑتے ہوں، اور کبھی پورا عشرہ روزہ رکھا ہو، اور کبھی سفر یا مرض یا کسی اور سبب سے پورا عشرہ روزے کو ترک کیا ہو۔ اس وضاحت سے احادیث میں تطبیق دی جا سکتی ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ ان 9 دنوں میں روزے رکھنا مکروہ نہیں بلکہ مستحب اور شدید مستحب ہیں، اور خاص طور پر 9 ذی الحجہ کو جو یوم عرفہ ہے۔ عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت کی اگر بات کی جائے تو یوم عرفہ عشرہ ذی الحجہ میں سے اہم ترین دن ہے اور اس کے متعدد فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یوم عرفہ کی قسم کھانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے حاضر ہونے والے کی اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے۔ اکثر مفسرین کا موقف ہے کہ آیہ کریمہ میں شاہد سے مراد جمعہ کا دن اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح و حسن اسناد سے مروی ہے۔ سیدنا طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو، اگر ہم یہودیوں پر اترتی تو ہم ضرور اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون سی آیت ہے؟ وہ کہنے لگا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہم اس دن اور جگہ کو جانتے ہیں جس میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری۔ اس وقت آپ عرفات کے میدان میں جمعے کے دن کھڑے تھے۔ ایک دوسری روایت میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ آیت 2 عید کے دنوں میں اتری، جمعہ کا دن اور عرفہ کا دن۔ یوم عرفہ علیہ السلام کے لیے عید کا دن ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ قربانی کا دن اور ایام تشریق ہے، ہم اہل اسلام کے لیے عید ہیں اور یہ ایام کھانے پینے کے ہیں۔ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں یعنی حاجیوں پر فخر کرنا، عام بخشش فرمانا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن بھی اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا اور اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان سارے بندوں کا کیا ارادہ ہے؟
اور اگر یوم عرفہ کے روزے کی بات کی جائے تو سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ گزشتہ اور آئندہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ تنبیہ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ روزہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس دن وہ قربانی کرتے ہیں، اور اس طرح عشرہ ذوالحج کا سب سے عظیم عمل جو ہے وہ حج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے، پیدل اور ہر لاغر سواری پر آئیں گے جو ہر دور دراز رستوں سے آئیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا کہ نہ کوئی فحش بات کی اور نہ کوئی گناہ کا کام کیا، تو اس دن کی طرح لوٹا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ عشرہ ذوالحجہ کا عظیم دن، اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سیدنا عبداللہ بن کرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم دن قربانی کا دن ہے، پھر یوم الکر ہے، اور یوم الکر یعنی عید الاضحیٰ کا دوسرا دن مراد ہے۔ قربانی کیا ہے جی؟ قربانی ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی جاری فرما دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے اس کے بدلے میں بڑی قربانی دی ہے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی جگہ انہیں مینڈا دیا جو کہ بطور قربانی تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں دیے ہیں، سو تمہارا اللہ ایک ہی اللہ ہے، تو اسی کے فرما بردار ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچیں گے نہ ان کے خون، لیکن اسے تمہارا تقوی پہنچے گا۔ اسی طرح اس نے انہیں تمہارے لیے تابع کر دیا تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ تھا آج کا موضوع۔ یہ عشرہ ذی الحجہ بڑی اہمیت اور افادیت کا حامل عشرہ ہے۔ اس میں جتنی بھی زیادہ سے زیادہ عبادات کی جائیں، ذکر کیا جائے، تکبیرات کی جائیں، قربانی کی جائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں استطاعت رکھتے ہیں وہ حج کریں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔